अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जमात पंजुम का उर्दू अदब का उन्वान ज़लज़ला पढ़ेंगे। बच्चों, आपको मालूम है ज़लज़ला किसे कहते हैं? बच्चों, ज़लज़ला इसे कहते हैं ये ज़मीन जिस पर हम चलते फिरते हैं, अनाज उगाते हैं, घर बनाते हैं, मज़बूत इमारतें बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं और पुरसुकून और मज़बूत लगती है। इस पर बड़ी बड़ी इमारतें जो बनी होती हैं, पहाड़ खड़े होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से भी होते हैं ज़मीन के जो लरज़ उठते हैं और इसके इस तरह हिल जाने को हम क्या कहते हैं? इसको ज़लज़ला कहते हैं। तो ज़लज़ला क्या होता है? अंदर से ज़मीन हिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ज़लज़ला कहते हैं। चलें अब हम इस सबक की तरफ बढ़ते हैं, इसकी बुलंद ख़्वानी करते हैं। आप भी मेरे साथ बुलंद ख़्वानी कीजिएगा। होमवर्क ख़त्म करते ही ज़ैन ने अपनी साइकिल उठाई और अम्मी से इजाज़त लेकर घर के करीब बने हुए एक खूबसूरत बाग में चला गया। पीछे पीछे ज़ैन का कुत्ता जो उन सब से बहुत प्यार करता था वो भी चल दिया। बाग में बच्चों के साइकिल चलाने के लिए रास्ते बनाए गए थे जिन पर बच्चे बड़े शौक़ से साइकिल चलाते थे। अभी ज़ैन ने साइकिल चलानी शुरू ही की थी कि ज़लज़ले ज़ोर से शुरू ही की थी बच्चों, तो कुत्ते ने ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू किया और कान खड़े करके कूदने लगा। कभी कभार वहाँ वो ज़मीन पर पाँव मारने लगता जैसे ही कुछ बताना चाह रहा हो। अचानक वो भागकर कहीं छुप गया। इतने में परिंदों ने भी दरख्तों से निकलकर तेज़ी से उधर उधर उड़ना शुरू कर दिया जैसे घबरा रहे हों। ज़ैन समझ नहीं पा रहा था कि परिंदों की इस बेचैनी का मतलब क्या है। बच्चों, क्या हुआ? ज़ैन ने अपना होमवर्क ख़त्म किया और साइकिल चलाने के लिए बाग में चल गया। उसके साथ उसका कुत्ता भी था, लेकिन थोड़ी ही देर में कुत्ता भौंकने लगा और उसे कुछ बेचैनी से होने लगी और भौंकने के साथ साथ वो जाके कहीं छुप गया। ज़ैन भी परेशान हो गया कि ये एकदम अचानक क्या हो गया है। तो उसने क्या किया, उसने साइकिल उठाई और चक्कर लगाने लगा, लेकिन वो साइकिल कुछ ही फासले पर गया तो उसे ऐसा लगा कि उसकी साइकिल बेकाबू हो रही है। वो जाना कहीं चाह रहा है और साइकिल जा कहीं और रही है। साइकिल से उतरकर ज़मीन पर खड़ा हुआ तो उसके पाँव हिले और ज़मीन के हिलने के एहसास से उसे भी चक्कर आने लगे। एक साहब वहाँ से गुज़र रहे थे कि वो भी परेशान थे। उन्होंने फ़ौरन ज़ैन का हाथ पकड़कर तेज़ी से खुले आसमान के नीचे आ गए। अब क्या हुआ बच्चों? ज़ैन ने साइकिल उठाई। वो साइकिल चलाना कहीं चाह रहा था और साइकिल जा कहीं रही। अब साइकिल जा कहीं और रही थी तो उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, ये ज़लज़ला है, दुआ का वक्त है, अल्लाह का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। सब हैरान परेशान थे, दुआ कर रहे थे, अल्लाह खैर करे। खैर चंद लम्हे जो क़यामत के गुज़रे, ऐसा लग रहा था कि घंटे गुज़र गए। मामला साफ़ हो गया। ज़ैन ने अपने कपड़े झाड़े और घर की तरफ चल दिया। वो सोच रहा था कि इस कुदरती ख़तरे से चरिंद परिंद सब परेशान थे, लेकिन अब सब खामोश हो गए। सामने नज़र पड़ी तो भाईजान को भागकर अपनी तरफ आते देखा। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। अब ज़ैन ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े झाड़े और घर की तरफ जाने लगा तो उसने देखा सामने से ही भाईजान आ रहे थे। तो वो उनकी तरफ जल्दी से भागकर उनके पास पहुंच गया। उनके चेहरे पर भी परेशानी के आसार थे। बोले कहाँ हो ज़ैन? अम्मी इस कदर परेशान बैठी हैं। ज़ैन ने उन साहब का शुक्र अदा किया, भाईजान के साथ चल दिया। भाईजान ने घर पहुंचते ही टीवी खोला। ज़लज़ले की ख़बरें नुमाया थीं और ज़लज़ले के बारे में के नापने वाले पैमाने रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.4 दिखाई गई। यकीनन ये कम ताकत का ज़लज़ला बताया गया था। ये 2 घंटे के बाद बच्चों की मामूलात
معلومات کے لیے زلزلے سے متعلق پروگرام پیش کیا جائے گا، کیونکہ بچے اس موقعوں پر زیادہ ڈرتے ہیں اور ان کی عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ ہر مسئلے پر بے شمار سوالات کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، کیا ہوا، زین اور اس کے بھائی جان جب گھر پہ پہنچے تو انہوں نے جلدی سے ٹی وی کھولا۔ ٹی وی پر کیا زلزلے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، کیونکہ بچے جو ہیں اس موقع پہ بہت سوالات کرتے ہیں زلزلے کے متعلق۔ زلزلے جس شدت سے آیا تھا اس کا 5.4 ریکٹر اسکیل وہ ہوتا ہے بچوں جس پر زلزلے کو ناپا جاتا ہے کہ کتنے شدت سے زلزلہ آیا تھا۔ اور پھر انہوں نے جب ٹی وی کھولا تو اس میں زلزلے سے متعلق پروگرام بھی آ رہے تھے۔ لو بھائی 2 گھنٹے بعد سب ٹی وی کے گرد جمع ہو گئے۔ سب نے کہا بھائی زلزلے اتنے آنے لگے ہیں، نئی اور تازہ معلومات ہم بھی حاصل کر لیں تو بہتر ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے ماہر نے بڑے آسان اور دلچسپ انداز میں بات چیت شروع کی تاکہ سب آسانی سے سمجھ لیں۔ بچوں، یہ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، گھر بناتے ہیں، دیکھنے میں بڑی پرسکون اور مضبوط لگتی ہے۔ اس پر بڑی بڑی عمارتیں اور پہاڑ کھڑے ہیں، لیکن زمین کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جو کبھی کبھی لرز اٹھتے ہیں اور ان کے اس طرح ہل جانے کو زلزلہ کہتے ہیں۔ بچوں، جو معلومات دے رہے تھے ان صاحب نے بتایا کہ جو زمین ہے جو ہمیں دیکھنے میں بہت مضبوط لگتی ہے، ان پر ہمارے پہاڑ ہوتے ہیں، زمین، عمارتیں بنی ہوتی ہیں، گھر بنے ہوتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، جب وہ اندر سے لرز جاتی ہے تو اس طرح زلزلہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے پہاڑ بھی ہیں جن میں دھواں، گرد و غبار اور گیس، لاوا یعنی لاوا اور گرد و غبار جو اس میں ہوتا ہے یہ سب پھٹ جاتے ہیں اور زمین لرز اٹھتی ہے، یعنی زمین کے اندر جو لاوا ہوتا ہے وہ بہت دہک رہا ہوتا ہے، جب وہ پھٹتا ہے تو زلزلے کی صورت میں زمین لرز اٹھتی ہے۔ ان کو آتش فشاں کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ زمین اور سمندر دونوں جگہ ہوتے ہیں اور دونوں جگہ پھٹ سکتے ہیں، اس لیے زمین پر اور سمندر کے اندر پانی کی اونچی سطح یعنی پانی کی جو اونچی لہر کو ہم سونامی کہتے ہیں۔ جب سمندر پہ بچوں آپ نے سنا ہوگا سونامی میں کیا ہوتا ہے، سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے، جب باہر آ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے سمندر تو اسے کیا کہتے ہیں، سونامی۔ جب سمندر کے نیچے زمین تیزی سے ہلی تو موجیں اور سمندر کے پانی کا بہاؤ بے قابو ہو گیا اور چند لمحوں میں ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ تو بچوں سونامی کسے کہتے ہیں، جب سمندر میں تیز تیز موجیں ہو جاتی ہیں، لہریں اٹھتی ہیں اور جب وہ بکھر جاتی ہیں تو باہر کی طرف آتی ہیں، تیزی سے موجیں، سمندر کے پانی کا بہاؤ بے قابو ہو جاتا ہے اور باہر کی طرف آ جاتا ہے، اس سے کیا ہوتی ہے، تباہی پھیل جاتی ہے، تو اسے سونامی کہتے ہیں۔ سونامی سے انڈونیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ اور کئی ملکوں میں زبردست تباہی ہوئی ہے۔ ٹی وی پر آواز آئی، ہاں تو بچوں آپ کیا سمجھے، کہیں بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ہم آپ کو زلزلے سے متعلق کچھ اور باتیں بتاتے ہیں۔ بہت پہلے یونانی قوم کہتی تھی کہ ان کا ایک خدا ہے جو دیو کی شکل کا ہے، اور جب وہ بہت زیادہ مقدار میں آگ جلاتا ہے تو زمین لرز اٹھتی ہے اور لوگ کہتے ہیں زلزلہ آ گیا۔ ہندو کہتے تھے کہ زمین ہاتھی کی کمر پر سونے کی تھالیوں پر رکھی ہوتی ہے، ادھر ہاتھی ہلا اور زمین پر زلزلہ آیا۔ ہے نا بچوں، عجیب بات۔ ہو سکتا ہے آپ سب ان باتوں پر ہنس رہے ہوں، کیونکہ سائنسدانوں نے محنت کی اور بہت کام کر کے علم حاصل کیا، پھر انہیں معلوم ہوا کہ زمین کے اندر بہت سی تہیں ہیں۔
یعنی بچوں بعض لوگ کیا کہتے تھے، یونانی لوگ کیا کہتے تھے کہ ایک دیو ہے جو تیز آگ جلاتا ہے تو اس سے زمین گرم ہو جاتی ہے، تو وہ زلزلہ آ جاتا ہے اس کی صورت میں. اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہاتھی کی کمر پہ سونے کی تھالیاں رکھی ہوتی ہیں، جب ہاتھی ہلتا ہے تو اس سے زمین ہلتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. پھر لوگوں نے تعلیم حاصل کری تو ان سب نے جب معلومات کی تو کیا پتہ چلا. ان سب باتوں پر ہنس رہے ہیں کیونکہ سائنسدانوں نے بہت محنت کی اور بہت کام کر کے علم حاصل کیا. انہیں معلوم ہوا کہ زمین کے اندر بہت سی تہیں ہیں. باہر کی تہ پر مٹی اور پتھر کی یہ وہ تہ ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس پر ہم چلتے ہیں، اس کو قشر کہتے ہیں. اس طرح کا قشر سمندر کے نیچے بھی ہوتا ہے، یعنی جس پر ہم چلتے ہیں بچوں، اسی طرح کا سیم قشر سمندر کے نیچے ہوتا ہے. اور زمین کی کھدائی ہوتے دیکھی ہے، ذرا زیادہ گہرا کھودو تو معلوم ہوتا ہے زمین اندر سے گرم ہے اور اس میں سخت تہیں ہیں. اس سخت تہ والے حصے کو مینٹل کہتے ہیں. اس تہ کے نیچے دھاتوں کے خزانے موجود ہیں. گرمی سے یہ دھاتیں گرم ہوتی ہیں، پگھلی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی زمین کے اندر جو تہ ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ اندر زمین گرم ہے اور سخت تہ ہیں، ان کو اس تہ والے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ مینٹل کہتے ہیں. اور اس کے نیچے دھات ہوتی ہیں، جو خزانے موجود ہیں، یہ دھاتیں بھی پگھلی ہوئی ہوتی ہیں. زمین کی اوپری سطح کہیں موٹی ہوتی ہے، کہیں پتلی، اور کہیں سے قشر ٹوٹا ہوا بھی ہوتا ہے. یہ تہ پلیٹ کہلاتی ہے. انہی پلیٹس پر سمندر بھی ہوتا ہے. کہیں بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ممالک واقع ہوتے ہیں. یہ پلیٹس ہلتی جلتی رہتی ہیں. انہی کے اندر سے ہلنے کی وجہ سے بعض اوقات زلزلہ آتا ہے. تیز زلزلوں سے سمندر بے قابو ہو جاتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں، مضبوط درخت اکھڑ جاتے ہیں، آبادیاں ختم ہو جاتی ہیں. آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے یا زمین کے کرسٹ میں سوراخ ہو جانے سے دھواں، راکھ، گرد، مٹی اور دھاتوں کا پگھلا ہوا مادہ باہر آ جاتا ہے. یعنی جب زمین تیز زلزلوں سے سمندر بے قابو ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اندر کی جو پلیٹس ہوتی ہیں بے قابو ہو جاتی ہیں اور آبادیاں، یعنی جب وہ باہر آتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ گھر اور جو آبادیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے درخت وغیرہ سب اکھڑ جاتے ہیں اور آبادیاں ختم ہو جاتی ہیں. آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے یا زمین کے کرسٹ میں سوراخ ہو جانے سے دھواں اور راکھ، گرد، مٹی، دھاتوں کا پگھلا ہوا مادہ باہر آ جاتا ہے. اچھا، آتش فشاں کا بھی کیا ہوتا ہے؟ جو اندر جو کھول رہا ہوتا ہے سارا لاوا، وہ کیا ہوتا ہے؟ پگھلا ہوا مادہ کیا ہوتا ہے؟ باہر آ جاتا ہے، جو لاوا کہلاتا ہے. یہ لاوا بہت گرم اور گاڑھا چپکنے والا ہوتا ہے. زمین لرز اٹھتی ہے. شدید گرم لاوا دور دور تک اڑ کر گرتا ہے. آسمان سیاہ دھوئیں کے بادلوں سے ڈھک جاتا ہے اور گرد و غبار، مٹی ہر طرف پھیل جاتی ہے. کچھ پہاڑوں سے لاوا خاموشی سے باہر نکلتا ہے، نہ دھماکہ، نہ شور، نہ غصہ. یہ لاوا کی تہ میں ہوتا ہے، اس زمین کی تہ میں ہوتا ہے. اس کی وجہ سے زمین بے حد زرخیز ہو جاتی ہے. جہاں بچوں یہ لاوا جاتا ہے، زمین کیا ہو جاتی ہے؟ زرخیز ہو جاتی ہے. یعنی ہم اس پہ جو چیز بھی اگانا چاہیں، فصلیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ بہتر ہوتی ہیں. زمین کے تہوں میں یہ حرکت تہ کے نیچے اور تیز ہو تو سونامی جیسی اونچی طوفانی لہریں آتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے بچوں؟ اگر یہی تہ اور تیز ہو تو سونامی کی صورت میں باہر آ جاتی ہیں، طوفانی لہریں آ جاتی ہیں. اس سونامی نے انڈونیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ وغیرہ بڑی تعداد میں لوگوں کو برباد کر دیا. انڈونیشیا
کا تو نقشہ بدل گیا، ایک جزیرہ اپنی جگہ سے کھسک گیا، حسین و جمیل جزیرے لمحوں میں کوڑے اور ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ یعنی یہی لوگوں کا کیا ہوا، برباد کر دیا اس سونامی نے۔ لیکن انڈونیشیا کا تو نقشہ بدل گیا، ایک جزیرہ اپنی جگہ سے کھسک گیا یعنی علیحدہ ہو گیا، حسین و جمیل جزیرے لمحوں میں کوڑے اور ملبے کا ڈھیر بن گئے، یعنی بالکل برباد کر دیا اور کوڑے اور ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ پوری دنیا خوفزدہ ہو گئی، بعد میں بھی وقفے سے وہاں مزید زلزلے آتے رہے، لیکن ساتھ ہی کئی بستیوں کے بسانے کا کام بھی شروع ہو گیا، لیکن نہ وہ نقشہ ہے، نہ وہ لوگ، نہ وہ عمارتیں اور نہ وہ گھر۔ یعنی جیسے جیسے زلزلے نے آبادیاں ختم کی تو وہاں پر ان کو بنانے کا، بستیوں کو بنانے کا بھی کام شروع ہو گیا۔ زلزلے اگر بربادی پھیلاتے ہیں تو اس کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات نئے عمدہ اور بڑے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، زمین کی مٹی الٹ پلٹ ہونے سے عمدہ فصل کے لائق ہو جاتی ہے، معدنیات کا پتہ آسانی سے لگ جاتا ہے، زمین کے متعلق نئے مشاہدات اور تجربات علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے بچے، جہاں زلزلے یعنی بربادی پھیلاتے ہیں وہاں یہ ہوتا ہے وہ عمدہ فصلیں بھی اگاتے ہیں اور زمین زرخیز بھی ہو جاتی ہے زلزلے کی وجہ سے۔ ابھی دنیا میں سونامی کی تباہی کو پوری طرح بھولی بھی نہیں تھی کہ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد، صوبہ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں آنے والے خوفناک زلزلے نے ہولناک تباہی مچا دی۔ آنن فانن ہزاروں افراد جاں بحق ہوئے اور لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ اب کیا ہوا تھا، 8 اکتوبر 2005 میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھی زلزلہ آ گیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے شمالی علاقہ جات میں خوفناک زلزلہ آ گیا تھا جس نے بڑی تباہی، ہولناک تباہی مچا دی تھی اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ سونامی نے دنیا کے ایک حصے کو برباد تو کیا، لیکن یہ زلزلہ سب کو یکجا بھی کر گیا، ہر ایک کو دوسرے کے دکھ اور تکلیف کا احساس ہوا، مدد کے جذبوں کا امتحان ہوا۔ ساری دنیا نے متحد ہو کر پیسہ، کپڑا، خوراک اور دوائیں بھی جمع کی، ایسے آلات نصب کر دیے گئے کہ جس سے زلزلہ آنے کی خبر پہلے سے مل جائے گی، اور خطرات سے دوچار ایسے علاقوں کو خالی کروا کر قیمتی جانیں اور مال مویشی بھی بچائے جا سکیں گے۔ تو بچوں، آج ہم نے یہ سبق پڑھا، آپ اس کی بلند خوانی کریں، اس کو پڑھیں، اس کی بلند خوانی کریں، اور جو آپ سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان کے جوابات، ان خالی جگہ وغیرہ، اس کو مکمل کر کے اپنی کاپی میں کیجیے۔